बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर ने मुझे और मेरे शौहर को हनीमून के लिए दुबई भेज दिया, जबकि मेरे शौहर अभी हनीमून के लिए नहीं जाना चाहते थे। मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को ज़बरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था। मेरे सास और मेरे सास ससुर और मेरे दो देवर अलग घर में रहा करते थे। मुझे और मेरे शौहर को शादी पे उन्होंने एक अलग घर दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक है, इसीलिए उन्होंने शादी के वक्त भी मेरे शौहर को अलहदा कर दिया था। मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी, ना ही हम इतने अमीर थे। वो तो किस्मत से मेरा रिश्ता इस घराने में हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे शौहर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। इन्हें कारोबार की फ़िक्र सताए जा रही थी, लेकिन अपने अब्बा के सामने वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था। इसीलिए वो मेरे साथ दुबई के लिए निकल गए। 15 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। शादी के शुरू के दिन ऐसे ही तो होते हैं, एक दूसरे की संगत में वक्त का पता ही नहीं चलता। अलबत्ता एक बात कुछ अजीब थी कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा सा था। मैंने जब वजह पूछी तो वो यही कहते कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। फिर शौहर को किस बात की फ़िक्र थी? अक्सर इनको फ़ोन आता तो वो कमरे से निकल जाते हैं, मेरे सामने बात भी न करते। बस इसी तरह 15 दिन गुजरे और हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन वापसी की टिकट भी पहले से ही बुक हो चुकी थी। हम हवाई जहाज़ में बैठे तो मेरे शौहर ने थकन से आंखें बंद कर ली। न जाने वो किन ख्यालों में गुम रहते थे। मुझे तो लगता था कि इनका ध्यान और दिल दिमाग दफ्तर में ही रहता है। अभी भी इनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैं खामोशी से कुछ देर ही बैठी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हों। मैं नई दुल्हन थी, हाथों में चूड़ियाँ, चेहरे पर सुर्खी, जेवरात भी पहन रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे देखे जा रहा था। मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए बैठे थे। पहले मैंने सोचा कि अपने शौहर को उठाकर इस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे शौहर क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए मुझे अपने शौहर के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं था। मुझे डर था कि कहीं वो इससे झगड़ा करने न चले जाएं। मैंने खुद ही ये सोचकर नज़रें फेर लीं। मैंने अपना ध्यान इस तरफ से हटाया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर लीं। खुदा खुदा करके हवाई जहाज़ लैंड हुआ और मैं अपने शौहर का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और किसी गैर मर्द का यूं खुद पर नज़रें जमाए रखना मुझे बहुत नागवार गुजरा था। अगली सुबह मेरी अम्मा का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि वापस आ गई हो तो माँ से भी मिलने आ जाओ, तुम तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो। मैं जो अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी, अम्मा की नाराज़गी का सुनकर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और अपने शौहर से कहा कि मुझे मेरी अम्मा की तरफ छोड़ आएं। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही फ़ौरन से उठ खड़े हुए और कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। मैं हैरान थी कि वो एकदम से कैसे मेरी बात मान गए हैं। खैर ये बात मेरे लिए खुशी की थी। मैं झटपट तैयार हुई और इनके साथ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही गाड़ी घर से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली
ان کی نظر سڑک پر تھی۔ میں نے کھڑکی سے دوسری نظر اس آدمی پر ڈالی جو میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں یا پھر نہ بتاؤں۔ ایسی کوئی بات بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا تھا اور رات کو لینے کے لیے آنے کا کہا تھا۔ میرے پاس سارا دن تھا۔ میں اماں کے گلے لگ گئی، ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ شام کو چھوٹی بہن کے ساتھ چھت پر پہنچی تو ایک دفعہ پھر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ آدمی میری اماں کے گھر کے باہر ہی موجود تھا اور میں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ میرا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اسے فلائٹ میں ہی تو دیکھا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی گئی۔ میرا سارا دھیان اس آدمی کی طرف اٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی ڈھنگ سے کوئی بات نہ کی۔ اماں کہنے لگی، امیروں کے گھروں میں بیاہ کر گئی ہو تو تم ہمیں منہ نہیں لگا رہی۔ پھر ابا کہنے لگے، بچی تھک گئی ہوگی، اتنے لمبے سفر سے آئی ہے۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا تھا۔ رات کو میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ بات کس کو بتاؤں۔ شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کچھ دن ایسے ہی گزارا کر کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ یہ خود ہی چلا جائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے ہی دن میری ساس کا فون آیا۔ وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ ساس کے گھر جا کر بھی مجھے سکون نہیں آیا۔ میرے سسر نے میری بے چینی محسوس کی تو پوچھنے لگے، کوئی بات ہے کیا؟ لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر یہاں وہاں کی باتیں ہونے لگی۔ سسر پوچھنے لگے، دبئی سے کیا کیا سامان لائی ہو؟ تم نے سامان کھول دیا؟ میں نے بتایا میں سامان کھول نہیں سکی، اپنی اماں کی طرف چلی گئی اور آج یہاں آ گئی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہنے لگے، کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ ایسے لگا جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اچھا کہا اور نظریں چلانی۔ پھر ایسے ہی کچھ وقت گزرا، اپنے گھر چلی آئی۔ رات کو بے چینی سے مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ میں کروٹ بدلتی رہی۔ پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ آدمی تب بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ اب تو میری جان ہی نکلنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں۔ اتنے میں میرے شوہر اٹھ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو فلائٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ تب وہ ایک دم ہی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے تو یقین ہے تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا اور دن رات گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ میری مشکل سمجھتا، میری مدد کرتا، وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے شوہر سے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا شوہر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، میں نے تو ابا کو پہلے ہی کہا تھا، اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ دیکھے گی تو پاگل ہونے لگے گی۔ اور دیکھو میری بات سچ ثابت ہو گئی۔ تمہیں پیسے والا شوہر ملا تو تم نے پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا۔ تم تو ہو ہی بدذات، پہلے ہی تمہیں جان گیا تھا۔ اپنے شوہر کے خیالات جان کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ کیا اسی لیے وہ مجھ سے بیزار تھے؟ کیا یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ میرا شوہر مجھے باتیں سنا کر واپس جا کر سو گیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھنے کو ملے گا۔
جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا سے دعا مانگنے لگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ یہاں تو بات میرے گھر اجڑنے پر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ آدمی کون تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا تھا، میں نہیں جانتی، لیکن اس کی وجہ سے میری زندگی ضرور اجڑ سکتی تھی۔ میرے والدین کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی مشکل سے میرا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ رشتہ میرے ساس سسر کی مرضی سے ہوا ہے اور میرے شوہر حسن کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ کم از کم حسن کے رویے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ صبح وہ دفتر کے لیے نکل گئے، میں سارا دن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ شام کو وہ واپس آئے تو تب بھی کوئی بات نہ کی، خود ہی میرا سامان کھول کر نہ جانے کیا کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں نے جاننا چاہا تو مجھے باہر دھکیل دیا اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ۔ میرا سارا سامان انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا۔ ویسے بھی یہ مختصر سا ہی تو سامان تھا، اس لیے مجھے اس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بس اماں کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہن کا تحفہ نکالا تھا جو میں دبئی سے اس کے لیے لائی تھی، باقی کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ سارا سامان پھیلانے کے بعد میرا شوہر غصے سے باہر نکل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے کردار پر شک ہو گیا ہو۔ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکیں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر کافی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے۔ ان کا مزاج تب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ جس انداز میں حسن نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر میں نے کمرے میں انتظار کیا، لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے۔ وہ نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہمارے گھر میں آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے لاؤنج میں پہنچی، لیکن جب تک وہ میرے شوہر سے کوئی بات کر چکا تھا اور میرا شوہر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اس آدمی کی طرف دھکیل کر کہنے لگا، جاؤ، لے جاؤ اس بد کردار کو، اسی کے لیے تم یہاں تک آئے ہو نا؟ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے ایسی بد کردار بیوی نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، حسن، خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں، میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن حسن کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ضرور ہے، جبھی تو یہ تمہارا نام لے کر یہاں تک آ گیا، ورنہ کسی غیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے، جاؤ، دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ حسن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی۔ میں نے غصے میں سے کہا کہ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو، لیکن وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ میں اب تک سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے کیوں مجھ پر اعتبار نہ کیا اور اس آدمی کی ہر ایک بات پر اعتبار کیوں کر لیا؟ اس آدمی نے پتہ نہیں میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر اس نے مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک پاگل خانے کے سامنے اتارا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی تھی، اور سرخ کمرے میں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے ایک کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ جوڑی اور ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے دیا۔ میرا سارا وجود لرز اٹھا تھا۔ ایک ہلکے سے جھٹکے نے میری جان نکال دی تھی۔
اب وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ اور پھر مجھے اس نے ایسا سوال پوچھا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگا تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے سچ اگلوا کر رہیں گے۔ میں نے پریشانی سے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا دبئی ایئرپورٹ پر تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا ایک سامان آ گیا تھا، مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا سامان کھولا ہی نہیں تھا، بلکہ میرا سامان تو میرے شوہر نے غصے میں بکھیر دیا تھا، اسی لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تمہارا کچھ سامان تھا یا نہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ تمہارے شوہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا ہے، یقیناً تم نے ہی اسے کہیں آگے پیچھے کیا ہے، جیسے تم نظر آتی ہو ویسے ہرگز نہیں ہو۔ اس آدمی کی بات پر میں حیران رہ گئی، اسے کیسے معلوم تھا کہ میرے شوہر کو میرے سامان میں کیا ملا ہے اور کیا نہیں؟ جب یہی سوال میں نے اس سے کیا تو جو جواب اس نے مجھے دیا وہ سن کر تو میرے ہی اعصاب خطا ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے تمہارے شوہر سے اپنا سامان مانگا تھا، لیکن اسے وہ سامان نہیں ملا۔ اس کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ پہلے اس آدمی کا میرا پیچھا کرنا، مجھ پر نظر رکھنا، اور اب یہ کہنا کہ میرے شوہر سے اس کی بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، کس سامان کی بات کر رہے ہو، اور میرے سامان میں تمہاری کوئی چیز کیسے آئی؟ پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کون ہے، وہ اپنے سامان کی بات کر رہا ہے۔ سچ اتنا بھیانک تھا جسے سن کر یقین بھی نہیں کرنا مشکل تھا۔ اتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا کزن ہے اور وہ میرا شوہر مل کر دبئی سے یہاں ہیرو کی اسمگل کرتے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے ہنی مون کے لیے لے گیا تو وہیں اس نے کچھ قیمتی ہیرے بھی اسمگلنگ کی خاطر لیے تھے اور اسے میرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو میں پکڑی جاؤں۔ اب وہ دونوں وہی ہیرو کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیرے ہیں اور ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میرا شوہر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح شادی کر کے بیوی کو باہر لے جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ 3 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا اور ایک دفعہ اسمگلنگ کروانے کے بعد وہ انہیں بھی طلاق دے چکا تھا، اسی لیے اب بھی اس نے اپنے کزن کا سہارا لیا۔ میرے سسر نے جان بوجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میں غریب گھر سے تھی، اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی مجھے بچانے نہ آتا۔ دراصل میرے سسر کا یہی کاروبار تھا، بیٹا اور باپ مل کر اسمگلنگ کا کام کرتے تھے اور مجھے شادی کے نام پر مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن میرے سسر نے محبت سے میرے ہاتھ میں ہنی مون کے ٹکٹ کیوں پکڑا دیے۔ دراصل وہ تو میرے ذریعے ہیرے اسمگل کرنا چاہتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس ہیرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو کسی بھی سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس لیے وہ جہاں بھی رکھا گیا تھا وہیں سے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ہیرا میرے سامنے ہی موجود ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے سامان میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ تھا، اس کے اندر تمہارے شوہر نے وہ ہیرا چھپایا تھا، لیکن اب وہ ڈبہ تمہارے سامان میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ڈبہ تو میں نے اپنی بہن کی خاطر خریدا تھا۔ اس کے اندر ایک گھڑی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شوہر نے اس گھڑی کے ڈبے میں مخمل کے نیچے ہی ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ جب حسن کو تلاش کرنے پر بھی وہ ہیرا نہ ملا تو اس نے اپنے کزن سے کہا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے اور مجھ سے سچ اگلوائے۔ میرے گھر والے میرے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ تو ہی بد کردار ثابت ہوتی۔ اب میں سارا سچ جان گئی تھی، لیکن میں اگر یہ بات اس آدمی کو بتا دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے یہیں مار کر چلا جاتا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیرا کہاں ہے، اور پھر میں نے بڑی چالاکی سے یہ کہہ کر اس آدمی کے دل میں شک ڈال دیا کہ کہیں میرے شوہر نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا۔
کیونکہ میرا سامان میرے شوہر نے کھولا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے ہیرا مل گیا ہو اور وہ تمہیں تمہارا حصہ نہ دینا چاہتا ہو۔ میری بات سن کر وہ آدمی واقعی شک میں پڑ گیا، کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی اور ایک حد تک یہ بات سچ بھی تھی۔ میں نے اس کا شک بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ دیا کہ میرے شوہر اور سسر فون پر بات کر رہے تھے اور وہ دونوں کسی ہیرے کو فروخت کرنے کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے جانے دو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب تو تمہارا کزن بھی مجھے نہیں اپنائے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ ہم غریب لوگ ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگا، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ تمہارا شوہر مجھ سے دھوکہ کرے گا، اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہی تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، اگر تم مجھے جانے دو تو تمہارے لیے زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ میرے ابا پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے۔ پولیس تو تم لوگوں کے پیچھے لگے گی اور پھر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والے بھی خاموش رہیں گے اور یہ بات باہر بھی نہیں جائے گی۔ تم اپنے طور پر ہیرے کو تلاش کر لینا، ویسے تو اب تک میرا شوہر وہ ہیرے فروخت کر چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں یہ بات کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں واپس اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی، لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہیرا میں نے غلطی سے چھوٹی بہن کو دیا ہے۔ میرے ماں باپ کہنے لگے کہ اتنے خراب لوگوں سے رشتہ توڑنا ہی بہتر ہے۔ میرے ابا نے خود ہی میرے شوہر سے بات کر کے میری طلاق کروا دی تھی۔ میرا یہ شوہر سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے کزن نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو 4 ہی دن گزرے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے میرے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میرے سسر کو اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام جس نے کیا ہوگا، لیکن میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی اور پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کے کزن نے ہی اسے مارا تھا، اب وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ سارے مجرم خود بخود اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے تمہیں تحفے میں دی تھی۔ تب وہ الماری سے ڈبہ نکال کر لے آئی۔ کہنے لگی، باجی، میری دوست کی شادی آنے والی ہے، میں یہ گھڑی وہاں پہن کر جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے اس گھڑی کا مخمل ہٹایا تو میری آنکھیں چمک اٹھی۔ وہاں ہیرے چمک رہے تھے۔ میں نے چپکے سے اس ہیرے کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس ہیرے کا اصل حقدار کون تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب یہ ہیرے میرے پاس تھے۔ فی الحال تو مجھے خاموش رہنا تھا۔ ان ہیروں کو بیچ کر ہماری قسمت بدل سکتی تھی، لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ اس ہیرے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے ہیرے کھلے عام فروخت بھی نہیں ہوتے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی تو صحیح نہیں تھا۔ پھر یہ میں ہیرا کسے دیتی؟ شاید میں ہی اس کی اصل حقدار تھی، کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے نہ جانے کتنی بڑی سزا ملتی اور میرے اصل مجرم فرار ہو جاتے۔ میرے والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ بہن بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے امیر لڑکا نہ دیکھا کریں، بلکہ کوئی غیرت مند جو آپ کی بیٹی کا خیال رکھ سکے، تاکہ ہماری بہن بیٹی کی عزت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔